वो लोग बड़े खुश नसीब हैं जिनकी रगों में हुब्बे पाकिस्तान लहू के साथ रवां दवां है। कितने मुकद्दस हैं वो लोग जो इस पाक सरजमीन के लिए अपनी जानों का नजराना पेश कर देते हैं। कितने अजीम हैं वो लोग जो इसकी बका के लिए सीना सपर हैं। ऐसे लोग तो कौम मिल्लत का सरमाया होते हैं। इस सरमाए की हिफाजत करना हमारा फर्ज अव्वलीन है। और किस कदर गनौने हैं वो लोग जो अपने नफ्स की ख्वाहिशात के ताबे होकर, जर के गुलाम होकर और जन के मुरीद होकर अपनी जिंदगियों को खुशहाल बनाने के लिए इस पाक सरजमीन का सौदा करते हैं। इसके माथे पर लहू का टीका लगाते हैं। इसकी मांग भरने के बजाय उजाड़ने पर हमा वक्त कमर बस्ता रहते हैं। ये नहीं जानते कि ये जर, जन और जमीन तो आरजी पनागाहें हैं। भला ये तीनों चीजें भी किसी की हुई हैं। आग और पानी का मिलाप भी कभी हुआ है। जहाँ पानी होगा वहाँ आग की सलामती खतरे में पड़ जाती है। फिर भला क्यों लोग इस आग के ताक़ू में हैं जो परवानों की तरह जलाकर भस्म कर देती है, ज़ाहिर बातिन को फना कर देती है। महज चंद रंगीन कागजी टुकड़ों की खातिर हम इतने गिर जाते हैं कि बुरे और भले की तमीज ही नहीं रहती। आंखों के आगे ख्वाहिशात की पट्टी चढ़ जाती है जिससे दुनिया की हकीकत पोशीदा हो जाती है। आखिर कब तक हम इस हकीकत से चश्म पोशी करते रहेंगे? एक दिन तो ये पट्टी उतर कर रहेगी और वो दिन कितना खौफनाक होगा, कितना अजियतनाक होगा। उस दिन से हम क्यों कर आंखें मिलाएं? ये पाक सरजमीन जिसके हुसूल के लिए हमारे पुरखों ने जान, माल और असमतों का नजराना पेश किया, क्या ये कुर्बानियां रायगा जाएंगी? हमारे बुजुर्गों का वो लहू क्या हुआ? क्या उसकी कोई हकीकत नहीं थी? क्या उनकी कोई वुक्कत ना थी? क्या उनके लहू की कीमत हम इस तरह चुकाएंगे? क्या उनकी कुर्बानियों को भी रोंद डालेंगे? क्या उनकी मोहब्बतों को यूं बुला डालेंगे? ये लम्हा फिक्रिया है। एक तरफ तो अपने ही इस मुल्क के दर पे हैं और दूसरी तरफ मक्कार बनिया इसे नीस्तो नाबूद करने पर तुला हुआ है। इस मुल्क के सपूत ही इसे खोखला करने में मसरूफ हैं। जब अपने ही घर के दुश्मन हो जाएं तो उस घर की बुनियादें किस तरह कायम रह सकती हैं? इसका इत्तेहाद कैसे बरकरार रह सकता है? आखिर हमारी सोच किस तरफ जा रही है? हमारे नजरियात क्या थे और क्या हो गए? वक्त का दायरा पलटता रहता है। मेज़ान के दोनों पलड़े कभी यकसा नहीं रहते। एक पलड़ा झुकता है तो दूसरा उठता है। तवाज़ुन बरकरार रखना मुश्किल हो जाता है। तवाज़ुन ही का नाम जिंदगी है। ये ऊंच नीच, ये उठक बैठक जिंदगी की अलामत तो है मगर हासिले जिंदगी नहीं। हम ख्वाहिशात के गर्दाब में फंस चुके हैं। हमें इस गर्दाब से निकलना है। एक नई तामीरी सोच लेकर, अपने मुल्क को दरख्शंदा करने की ख्वाहिश लेकर, एक अज़्म समीम लेकर, जज्बा तामीर लेकर। फिर कहीं जाकर हम मोहम्मद बिन कासिम पैदा होंगे, फिर कहीं तारिक बिन ज़ियाद की शक्ल दिखाई देगी। इन्हीं सूरतों में कुछ तो मेजर अजीज भट्टी होंगे, कुछ राशिद मिन्हास और कुछ कैप्टन कर्नल शेर खान और हवालदार लालक जान होंगे जो अपने लहू का नजराना देकर इस वतन की सालमियत के चिराग को रोशन रखेंगे। वाजदा, वीना और वतन भी ऐसे ही लोगों की कहानी है जिन्होंने अपने वतन की मांग भरने के लिए तन मन धन की बाजी लगा दी, जिनके लिए वतन ही सब कुछ था, जिनका ईमान ही पाक धरती थी, जो इस धरती के दुश्मनों के लिए सीसा पिलाई दीवार साबित हुए, जिन्होंने अपने लहू से इस चिराग को रोशन रखा। हमारी नई नस्ल इन कुर्बानियों से अभी आशना नहीं हुई जो हमारे बुजुर्गों ने इस मुल्क के लिए दी। इन कुर्बानियों की याद ही हमारी जिंदगी है। आइए अहद करें कि इन कुर्बानियों को फरोग देंगे। इस मुल्क की सालमियत के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करने से भी दरेग नहीं करेंगे। इसे अपनी माँ की तरह मुकद्दस ख्याल करेंगे। अल्लाह ताला हमें इस अहद पर कारबंद रखे। मेजर उस्मान की ड्राइविंग उस शाम देखने वाली थी। गुंजान ट्रैफिक में उसकी सुजुकी कार किसी गाड़ी को दाईं तरफ से, किसी को बाईं तरफ से ओवरटेक करती उड़ी जा रही थी। एक चौक की बत्ती सुर्ख हुई, दूसरी तरफ की ट्रैफिक चल पड़ी। मेजर उस्मान ने जैसे सिग्नल लाइट देखी ही ना हो, उसने रफ्तार कम न की। अपने सामने रुकी हुई दो गाड़ियों के बाएं से गाड़ी निकाल कर ले गया। चौक के आगे खड़ा ट्रैफिक कांस्टेबल उसे रुकने का इशारा देकर उसके रास्ते में आ गया, लेकिन उछलकर फिर फुटपाथ पर जा पहुंचा क्योंकि मेजर उस्मान की सुजुकी की रफ्तार जरा सी भी कम नहीं हुई थी। गाड़ी ट्रैफिक कांस्टेबल के करीब से जन्नाटे से गुजर गई। ये सफेद सुजुकी उसी रफ्तार पर छावनी के पुल पर चढ़ी, उतरी, फोर्ट्रेस स्टेडियम की तरफ मुड़ी और छोटे से एक रेस्टोरेंट के सामने इस तरह रुकी कि ब्रेकों की चीखें दूर दूर तक सुनाई दी। मेजर उस्मान गाड़ी से निकला, दरवाजा लॉक किया और जब रेस्टोरेंट की तरफ चला तो एक नस्वानी आवाज ने उसे रोक लिया। इतनी देर? उसे मानूस आवाज सुनाई दी। 15 मिनट से। ओ स्वीट। मेजर उस्मान ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, आज ऑफिस में फंस गया था। कोर कमांडर बड़े ही गलत वक्त पर आन दंगा और उसने 1.5 घंटा मेरे ब्रिगेड कमांडर के साथ लगा दिया। वो गया तो ब्रिगेड कमांडर ने ब्रिगेड हेडक्वार्टर के ऑफिसर्स को बुलाकर अहकाम देने शुरू कर दिए। कोई खास बात थी? उस लड़की ने पूछा जिसने उस्मान का बड़ा हुआ हाथ अपने हाथ में ले लिया था। कोई इमरजेंसी? कुछ भी नहीं।
عثمان نے بے پرواہی سے جواب دیا، روٹین، آؤ۔ وہ لڑکی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے ریستوران کے دروازے کی طرف چل پڑا۔ گھر پہنچا تو نہ بیوی کی طرف توجہ دی نہ بچوں کی طرف، وردی اتاری اور کپڑے پہنے، اور وہ بولی، چائے رکھ دی ہے۔ واسی اس کی ٹانگ سے لپٹ گیا۔ مائی گاڈ! نہ بچے کی طرف دھیان گیا نہ بچے کی ماں کی طرف، جس نے کپڑے بدلنے کے دوران چائے تیار کر دی تھی۔ بچے سے ٹانگ چھڑائی اور اس کی ماں سے کہا کہ برٹش آرمی کا ایک ڈیلیگیشن آیا ہوا ہے، مجھے فوراً آفیسرز میس پہنچنا ہے اور ڈنر کے انتظامات دیکھنے ہیں۔ وہ دونوں ریستوران کے اندر جا کر ایک کونے کی ٹیبل پر بیٹھ گئے تھے۔ ریستوران کا ایک ہی کمرہ تھا جو ڈائننگ ہال کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ میزیں عام ہوٹلوں کی نسبت دور دور تھی اور ہر میز کے اوپر مدھم روشنی تھی، جس میں میز پر بیٹھنے والے ایک دوسرے کو اور میز پر رکھی ہوئی کھانے پینے کی اشیاء کو ہی دیکھ سکتے تھے۔ اس کمرے کی تمام میزوں پر کھانے والے موجود ہوتے تو بھی یوں لگتا جیسے کوئی ایک انسان بھی موجود نہ ہو۔ ہر ایک کے ہونٹ ہلتے نظر آتے تھے، لیکن کسی کی آواز نہیں سنائی دیتی تھی۔ اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ اس ریستوران میں ڈسپلن اور آداب و اخلاق کے پابند لوگ آتے تھے، بلکہ یہاں وہ لوگ آتے تھے جن کا ڈسپلن اور آداب و اخلاق کے ساتھ دور پار کا بھی تعلق نہ ہوتا تھا۔ یہ سب نوجوان تھے، نوجوان جوڑے، اپنے کلچر سے بیزار، امریکہ کے مادر پدر آزاد کلچر کے شیدائی نوجوان، رشوت خور افسروں، بڑے زمینداروں، جاگیرداروں، سمگلروں کے بیٹے اور بیٹیاں بھی تھیں۔ یہ نوجوان لڑکیاں اور لڑکے اپنے آپ کو پاکستان کے عوام سے برتر اور اعلیٰ نسل کا سمجھتے تھے، لیکن یہ نئی تہذیب کے گندے انڈے تھے جو عشق و محبت کی پینگیں بڑھانے کے لیے اس ریستوران میں جایا کرتے تھے۔ یہ ایک ہی نہیں، پاکستان کے بڑے شہروں میں ایسی بے شمار ریستورانیں کھل گئی تھیں جن کے اندر نیم تاریکی کی حد تک روشنی کم رکھی جاتی تھی تاکہ جوڑوں کو ہر قسم کی حرکت کرنے کی آزادی ہو۔ اس قسم کی ریستورانوں میں امیر ماں باپ کے بیٹے اپنی گرل فرینڈز کو کھانے پلانے کے لیے لے جاتے تھے۔ ایسی ریستورانیں کھچا کھچ بری ہوئی ہوں تو بھی خاموشی اور خالی لگتی ہیں، حالانکہ وہاں بیٹھے ہوئے لوگ مسلسل بولتے ہیں۔ وہ ذرا اونچی آواز میں اس لیے نہیں بولتے کہ وہ جو باتیں کر رہے ہوتے ہیں وہ سرگوشیوں میں ہی کی جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ انگریزی ہلا گلا گانے بھی دھیمی آواز میں سنائی دیتے ہیں۔ یہ کیس ریستورانوں والے چلائے رکھتے تھے۔ اسے یہ فائدہ ہوتا تھا کہ ایک میز پر بیٹھے ہوئے جوڑے کی سرگوشیاں ساتھ والی میز تک بھی نہیں پہنچتی تھی۔ اسلامی مملکت میں نازیبا حرکتیں کی جا سکتی ہیں، لیکن مدھم روشنی میں۔ یہ ریستورانیں اور کیبنوں والے جدید ہوٹل اسلامی مملکت میں نئی تہذیب کا عشق و محبت کرنے والوں کو گوشہ تنہائی مہیا کرتے ہیں اور دولت سمیٹ رہے ہیں۔ ان ریستورانوں کے نام بھی رومانی قسم کے تھے۔ میجر عثمان لڑکی کو ساتھ لے کر جس ریستوران میں جا بیٹھا تھا اس کا نام لورز کارنر یعنی محبت کرنے والوں کا گوشہ تھا۔ میں تو اداس ہو گئی تھی کہ تم نہیں آؤ گے، لڑکی نے عثمان سے کہا۔ ایسا ہو نہیں سکتا، عثمان نے کہا، میں نے تمہاری سالگرہ پر تمہیں ڈنر دینے کا وعدہ کیا تھا۔ ڈنر کے بعد تحفہ تم خود پسند کر لینا۔ تم نہیں جانتی کہ میں کس طرح یہاں پہنچا ہوں۔ چوکوں پر ٹریفک سگنلز کی بھی پرواہ نہیں کی۔ مجھے کور کمانڈر پر غصہ آ رہا تھا جو 2 کمانڈر کو ساتھ لیے بے وقت تان دمکا تھا۔ بریگیڈ میجر ہونا بھی ایک لعنت ہے۔ لو مینیو کارڈ اور خود ہی آرڈر دو۔ لڑکی مینیو کارڈ دیکھنے لگی۔ میجر عثمان علی خان ایک ریٹائرڈ کرنل کا بیٹا تھا۔ اس خاندان کے کسی آدمی کو نوکری کرنے کی تو ضرورت ہی نہیں تھی۔ بہت بڑا جاگیردار خاندان تھا۔ کرنل کے باپ دادا کو انگریزوں نے تاج برطانیہ کی وفاداری اور پہلی جنگ عظیم میں بہادری کے کارناموں کے صلے میں نہری علاقے میں بے شمار مربع زمین عطا کی تھی۔ کچھ زمین اپنی بھی تھی۔ فوجی سروس اس خاندان کی روایت بن گئی تھی۔ میجر عثمان کا باپ بھی فوج میں تنخواہ کے لیے نہیں بلکہ کرنل اور جنرل بننے کے لیے گیا تھا۔ اس کی فوجی زندگی لیفٹیننٹ کے عہدے سے شروع ہوئی تھی۔ وہ چونکہ جاگیر کی آمدنی کی وجہ سے شہزادہ قسم کا فوجی افسر تھا، اس لیے کرنیلی سے آگے ترقی نہ پا سکا اور پنشن کے لیے سروس پوری ہو گئی۔ اس نے اپنے بیٹے عثمان کو بھی مل ملا کر اور خاندان کی فوجی خدمات کا ریکارڈ دکھا کر کمیشن کے لیے سلیکٹ کرا لیا اور ٹریننگ کے بعد عثمان 2nd لیفٹیننٹ بن کر ایک انفنٹری ریجمنٹ میں چلا گیا۔ وہ قومی جذبے کے زیر اثر فوج میں نہیں گیا تھا، اسے صرف افسر بننا تھا۔ باپ نے اسے کبھی نہیں کہا تھا کہ بیٹا، ملک کی سرحدوں ماں اور بہن کی مانگ جیسی مقدس ہوتی ہیں۔ وہ کہا کرتا تھا، میرا بیٹا پہلے بٹالین کمانڈر، پھر بریگیڈیئر کمانڈر اور پھر ڈویژن کمانڈر بنے گا۔ عثمان گھر کا شہزادہ تھا، 4 بہنوں میں ایک ہی بھائی تھا، نازوں پلا تھا، ہر فرمائش منوانا اس کی فطرت بن گئی تھی۔ اس کی ماں اسے فوج میں نہیں جانے دے رہی تھی، کہتی تھی لڑائی لگ گئی تو میرا کوہ نور ہیرے جیسا بیٹا مورچوں کی مٹی میں مٹی ہو جائے گا، تمہارا بیٹا کسی لڑائی میں نہیں جائے گا۔ عثمان کے باپ نے اس کی ماں کو یقین دلایا تھا، کبھی انڈیا کے ساتھ لڑائی ہو گئی تو میں بیٹے کو مورچوں میں نہیں جانے دوں گا۔ GHQ میں میرا اتنا رسوخ چلتا ہے، میں بیٹے کو اس کی بٹالین سے نکلوا کر ریجمنٹ سینٹر میں بھجوا دوں گا جہاں یہ عیش موج کرے گا۔ عثمان ریجمنٹ میں جا کر بھی شہزادہ ہی رہا۔
پوری تنخواہ ہضم کر کے تنخواہ جتنی رقم ہر مہینے ماں باپ سے لے لیا کرتا تھا۔ باپ نے بھی اسے اتنی فضول خرچی اور عیاشی سے کبھی نہیں روکا تھا۔ اس کی دلچسپی لڑکیوں میں تھی۔ جیب پیسوں سے بری ہوئی ہو تو اس ہابی میں کوئی دشواری پیش نہیں آتی۔ اس کی کلاس کی لڑکیاں، جسے معاشرے کی اپر کلاس کہا جاتا ہے، آسانی سے دستیاب تھیں۔ ان لڑکیوں کے تو جیسے چہروں پر لکھا تھا، صلاح عام ہے یارانے۔ اس کی شادی ہو گئی اور جس لڑکی کے ساتھ شادی ہوئی اسے وہ پہلے سے جانتا تھا۔ اس کی ذات اور برادری کی لڑکی تھی۔ رنگ کچھ زیادہ سفید تو نہیں تھا، لیکن چہرے کے خد و خال اور نقش و نگار میں جاذبیت اور جسم کی متوازی ساخت میں کشش تھی۔ قد کاٹ تو اور زیادہ اچھا لگتا تھا۔ وہ گریجویٹ تھی اور نام اس کا واجدہ نسرین تھا۔ سمارٹ، ذہین اور خوش طبع لڑکی تھی۔ شادی کی پہلی رات تک عثمان کی زندگی میں 3-4 لڑکیاں باری باری آ چکی تھی۔ وہ خوبصورت تھیں یا نہیں، ان میں یہ خوبی تھی کہ وہ آسانی سے عثمان کی زندگی میں بلکہ اس کے جال میں آ گئی تھی۔ عثمان جیسے شکاری اور ماں باپ کے اکلوتے شہزادے عموماً ضد کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنی پسند کی شادی کریں گے، لیکن عثمان نے ایسی ضد نہ کی۔ ماں اور بہنوں نے واجدہ نسرین کے انتخاب سے پہلے عثمان سے کہا تھا کہ وہ خود فیصلہ کرے۔ عثمان نے اپنے مخصوص زندہ دل انداز میں اپنا فیصلہ واجدہ کے حق میں دے دیا تھا۔ پہلی رات عثمان کی وارفتگی بتا رہی تھی کہ واجدہ اس کے دل میں اتر گئی ہے۔ پہلی رات ہی اس نے واجدہ نسرین کو پیار سے وینا کہنا شروع کر دیا تھا، اور اگلی صبح، جو اس کی ازدواجی زندگی کی پہلی صبح تھی، اپنے گھر کے تمام افراد سے کہہ دیا تھا کہ آج سے واجدہ کو وینا کہا جائے گا۔ عثمان کی بہنوں نے یہ نک نیم بہت پسند کیا تھا۔ ہنی مون کے لیے وہ وینا کو اسلام آباد لے گیا اور ایک 5 اسٹار ہوٹل میں قیام کیا تھا۔ پھر اسے مری برف باری دکھانے کے لیے لے گیا اور نہ جانے کہاں کہاں لیے پھرتا رہا۔ وہ تو وینا کا ہی ہو کے رہ گیا تھا۔ سلامیوں کی کئی ہزار رقم اس کی جیب میں اور وینا کے پرس میں تھی۔ ہنی مون سے واپس آ کر عثمان وینا کو دوسری تیسری شام ہوٹل میں لے جا کر کھانا کھلاتا تھا۔ 1 مہینہ گزر گیا۔ اب ہمیں اپنی ازدواجی زندگی کے متعلق سنجیدہ ہو جانا چاہیے، وینا نے عثمان سے کہا تھا۔ بہت عیش کر لی، کیا جلدی ہے تمہیں سنجیدہ ہونے کی؟ عثمان نے کہا، ساری عمر پڑی ہے، ابھی تو میں تمہیں اپنے خاص دوستوں کے ہاں لے جاؤں گا۔ اور ایک شام وہ وینا کو اپنے خاص دوستوں کی محفل میں لے گیا۔ یہ محفل 3 کنال کی ایک کوٹھی میں برپا کی گئی تھی۔ وہاں نوجوان تھے اور 3-4 جواں سال تھے۔ یہ 10-12 تھے اور ان کے ساتھ 8 نوجوان لڑکیاں تھیں۔ امپورٹڈ پرفیوم سے کمرہ مہک رہا تھا۔ لڑکیوں کے بال کٹے ہوئے تھے اور انہوں نے جو کپڑے پہن رکھے تھے ان میں وہ نیم اریاں لگتی تھی۔ نیم اریانی کو ہی وہ حسن کا راز سمجھتی تھی۔ ان کا انداز کلام مصنوعی، نازو انداز میں تسنا اور دیگر حرکات پر مغربیت غالب تھی۔ انہوں نے بویں پنسل سے بنائی ہوئی تھی۔ ان کے میک اپ کوسو قزا کے رنگوں جیسے تھے۔ ان کی زبان انگریزی تھی۔ کوئی اکی دکی لڑکی کسی مجبوری کے تحت چند ایک الفاظ یا ایک جملہ اردو میں بولتی تھی۔ نوجوان اور جواں سال لڑکیوں کی حالت بھی کچھ ایسی ہی تھی۔ ان میں سے بھی بعض نے بویں پنسلوں سے بنائی ہوئی تھی اور ہلکا ہلکا پاؤڈر بھی لگا رکھا تھا۔ ان کے بولنے کے انداز ایسے اور حرکتیں جیسے ان میں سے ہر ایک یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہو کہ وہ امریکہ یا یورپ کے کسی ملک کی پیداوار ہے اور ہنی بن کر پاکستان میں آ گیا ہے، اور وہ سب سے زیادہ ہیپی ہے۔ کیسٹ پلیئر پر انگریزی گانوں کا، جسے پاپ میوزک کہتے ہیں، کیسٹ لگا ہوا تھا۔ اس کی آواز ہلکی تھی۔ جو ہی عثمان اور وینا کمرے میں داخل ہوئے، کسی نے کیسٹ پلیئر کی آواز اونچی کر دی اور کسی نے بلند آواز سے انگریزی میں اعلان کیا کہ کیپٹن عثمان اپنی سویٹ وائف کے ساتھ آ گیا ہے۔ کمرہ چیخوں سے گونجنے لگا اور سب نے عثمان اور وینا پر ہلہ بول دیا۔ لڑکیوں نے تو وینا سے ہاتھ ملانا ہی تھا، لڑکے بھی اس سے ہاتھ ملا رہے تھے اور وینا سکڑی سمٹی جا رہی تھی۔ 2-3 لڑکوں نے اس کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ کے ہلایا۔ او سویٹ، ایک نے کہا۔ او واٹ اے بیوٹی، دوسرے نے کہا۔ ونڈرفل، تیسرے نے کہا۔ یو آر لکی عثمان۔ وینا کا تو وہاں دم گھٹنے لگا تھا۔ وہ عثمان کی پناہ میں چھپ جانا چاہتی تھی، لیکن عثمان اسے نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ اس طوفان بدتمیزی اور بد تہذیبی میں گم ہو گیا تھا جسے پاکستانی معاشرے کا یہ بالائی طبقہ جدید تہذیب کہتا تھا۔ یہ پاکستان کے اونچے طبقے کا نیچ پن تھا۔ عثمان اس محفل کی 2 لڑکیوں کے ساتھ مگن ہو گیا تھا، کچھ انگریزی میں کچھ اردو میں۔ وینا سے اس نے توجہ ہی ہٹا لی تھی۔ وینا کو نئی تہذیب کی گدیں نوچ رہی تھی۔ اگر وہ ان پڑھ ہوتی یا مڈل کلاس کی پردہ نشین لڑکی ہوتی تو اس محفل سے بھاگ جاتی۔ وہ اپر کلاس فیملی کی لڑکی تھی، بڑے اچھے کالج میں پڑھی تھی اور کالج کی تقریبوں اور سرگرمیوں کی حد تک سوشل تھی۔ اس میں گھٹن اور جھجک نہیں تھی۔ وہ خوش طبع اور زندہ مزاج تھی، لیکن اس نے اپنے ارد گرد ایک حصار کھینچا ہوا تھا۔ یہ شرافت اور وقار کا دائرہ تھا جس سے وہ کبھی باہر نہیں نکلی تھی۔ اس نے اس سوسائٹی کی، جسے ڈسکو یا پاپ سوسائٹی کہا جاتا تھا، بہت باتیں سنی تھی اور اس سوسائٹی کے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو دیکھا بھی تھا، بلکہ دیکھتی رہتی تھی۔ اس کے کالج میں ایسی کئی لڑکیاں پڑھتی تھیں جو اس کلچر کی دل دادا تھی۔
ان کی ہر حرکت پر ہپیزم غالب تھا۔ وہ سگریٹ بھی پیتی تھی۔ وینا ان لڑکیوں کی نقلیں اتارا کرتی اور ان کے ساتھ کبھی گپ شپ بھی لگا لیا کرتی اور انہیں نفرت کی نگاہوں سے دیکھا کرتی تھی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کا خاوند اسی سوسائٹی اور اسی بے حیا کلچر کا شیدائی ملے گا۔ شادی ہوئی تو خاوند اسے اسی سوسائٹی میں لے گیا جسے وہ کسی کلچر کی غلاظت کہا کرتی تھی۔ اس نے بناوٹی مسکراہٹوں سے یہ ظاہر کرنے کی بہت کوشش کی کہ وہ اس دعوت میں آ کر بہت خوش ہوئی ہے، لیکن جوں جوں اس دعوت میں ہنگامہ بڑھتا گیا، وینا کی مسکراہٹ کا پھیکا پن نمایاں ہوتا چلا گیا۔ یہ ہنگامہ شور شرابے تک ہی محدود نہیں تھا۔ کھانے کے بعد جب ناچ شروع ہو گیا تو وینا کو چکر آنے لگے۔ یہ اگر باقاعدہ ناچ ہوتا تو کوئی بات بھی تھی، یہ تو پاگلوں جیسی اچھل کود تھی۔ ناچتے ناچتے بلکہ اچھلتے کودتے لڑکے لڑکیاں ایک دوسرے سے بغل گیر ہو جاتی تھی۔ وینا عثمان کو ڈھونڈتی رہی تھی لیکن وہ اسے نظر آتے ہوئے بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ایک دو لڑکوں نے وینا کو بھی بازوں سے پکڑ کر گھسیٹا لیکن اس نے ایسی مسکراہٹ سے ٹال دیا جس میں بناوٹ اور نفرت تھی۔ وہ الگ بیٹھ گئی۔ آدھی رات ہونے کو تھی جب یہ محفل برخاست ہوئی۔ وینا کو فی الواقع چکر آنے لگے تھے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ وہ دیکھ نہ سکی کہ ان نوجوانوں میں بعض جھومنے اور لڑکھڑانے لگے تھے۔ یہ نشے کا اثر تھا جو وہ سگریٹوں میں پیتے رہے تھے۔ وینا کے سر کے چکرانے کی ایک وجہ یہ بدبو بھی تھی جسے یہ کمرہ بھر گیا تھا۔ باہر آ کر وینا کو جب ٹھنڈی ہوا لگی تو اس نے کچھ سکون محسوس کیا۔ اسے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ اس کی یہ ذہنی حالت غصے کی وجہ سے ہے، نفرت کی وجہ سے ہے یا یہ اضطراب تھا۔ یہ جو کچھ بھی تھا وہ اپنے آپ میں نہیں تھی۔ کہو لطف آیا؟ عثمان نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے وینا سے پوچھا۔ وینا نے عثمان کی طرف دیکھا اور چپ رہی، جیسے اسے کوئی جواب سوجھ نہیں رہا تھا یا وہ جواب دینا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے عثمان سے منہ پھیر لیا۔ کیوں وینا؟ عثمان نے پوچھا۔ تم تو چپ ہی ہو گئی ہو، کوئی خاص بات؟ میرا خیال ہے تم نے اس محفل میں اجنبیت محسوس کی ہے۔ گھر چلیں عثمان صاحب، وینا نے اکتاہٹ کے لہجے میں کہا۔ پلیز جلدی گھر چلیں۔ گھر پہنچ کر وینا نے اتنی تیزی سے اپنے کپڑے اتارے جیسے عروسی کے اس لباس سے بھی اسے نفرت ہو گئی ہو۔ وہ کپڑے اتار نہیں رہی تھی بلکہ اپنے جسم سے انہیں نوچ رہی تھی۔ یہ کپڑے تو اس نے بڑے شوق سے پہنے تھے۔ عثمان کے ساتھ شادی کر کے اسے روحانی مسرت حاصل ہوئی تھی، حالانکہ اس نے اپنے دل میں اس خواہش کو کبھی نہیں آنے دیا تھا کہ اس کی شادی عثمان کے ساتھ ہی ہو۔ ہاں، ایک خواہش اس کے دل میں اکثر دھڑکتی تھی کہ وہ کسی فوجی افسر کی بیوی بنے۔ عثمان کو اس نے اسی لیے اپنی روح کی گہرائیوں میں اتار لیا تھا کہ وہ پاک فوج کا افسر تھا اور وہ خوب روح اور امیر ماں باپ کا بیٹا تو تھا ہی، لیکن اس رات اسے بہت دکھ ہوا کہ عثمان کا اصل روپ کچھ اور ہے اور آگے چل کر وہ اس کے ساتھ روپ بہروپ کا کھیل کھیلے گا۔ معلوم ہوتا ہے تمہیں آج کا فنکشن اچھا نہیں لگا، عثمان نے کہا۔ تمہیں سوشل ہونا پڑے گا وینا، تم ایک کیپٹن کی بیوی ہو۔ اس فنکشن میں اچھا لگنے والی کون سی بات تھی؟ وینا نے کہا۔ وہ کپڑے بدل چکی تھی اور اب وہ عثمان کا سامنا کرنے کے لیے پوری طرح تیار تھی۔ اس نے کہا، اور جہاں تک آپ کے کیپٹن ہونے کا تعلق ہے، وہ میری ایک دلی خواہش تھی جو اللہ نے پوری کر دی۔ لیکن عثمان صاحب، میری خواہش کپتانی کے عہدے سے یا افسری سے شادی کرنے کی نہیں تھی۔ میں کسی فوجی کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی۔ فوجی سے میری مراد وطن کا وہ سرفروش ہے جو اپنے ملک کی آن پر اپنا سر کٹوا دیتا ہے۔ او نو وینا، عثمان نے کہا، تمہارے منہ سے یہ باتیں مجھے عجیب لگی ہیں۔ ایسی باتیں پاکستان کے مڈل کلاس کے لوگ کیا کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے تم یہ بھی کہو گی کہ میں چاہتی ہوں کہ تم محمد بن قاسم بنو اور تم طارق بن زیاد بنو۔ یہ تو میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ آپ محمد بن قاسم یا طارق بن زیاد بنیں گے، وینا نے کہا۔ لیکن میں یہ بھی نہیں چاہتی کہ آپ اس سوسائٹی کے سانچے میں ڈل جائیں جس میں آپ کہتے ہیں کہ بہت مزہ آتا ہے۔ تو کیا تمہیں یہ سوسائٹی اچھی نہیں لگی؟ عثمان نے قدرے حیرت سے پوچھا۔ آپ پوچھتے ہیں اچھی نہیں لگی؟ وینا نے کہا۔ مجھے اس سوسائٹی سے نفرت ہے عثمان صاحب، میں آئندہ آپ کے ان دوستوں سے ملنا پسند نہیں کروں گی۔ او شٹ اپ، عثمان نے دوستانہ بے تکلفی کے لہجے میں کہا۔ تم جیسی پرکشش اور ہائی کلاس فیملی کی لڑکی کے منہ سے ایسی باتیں اچھی نہیں لگتی۔ کچھ تعجب نہیں کہ کل تم یہ بھی کہو کہ میں بھی تمہیں اچھا نہیں لگتا۔ میرے منہ سے آپ ایسی بات مرتے دم تک نہیں سنیں گے، وینا نے کہا۔ میں نے آپ کو روح کی گہرائیوں سے قبول کیا ہے۔ آپ کی شخصیت کا دوسرا پہلو یعنی آپ کا فوجی ہونا مجھے اور زیادہ اچھا لگا ہے۔ اس طرح میرے ذہن میں آپ کا ایک ایسا امیج بن گیا ہے جسے ذرا سی بھی ٹھیس پہنچی تو میرا دل ٹوٹ جائے گا۔ میری بات غور سے سنو وینا، عثمان نے سنجیدگی سے کہا۔ میں یہ پہلی اور آخری بار کہہ رہا ہوں، مجھے اس قسم کا فوجی نہ سمجھنا جیسا تم نے اپنے ذہن میں امیج بنایا ہوا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اور بڑی اچھی طرح سمجھتا ہوں تم کیا کہنا چاہتی ہو۔ میں کم عقل نہیں اور میں اسی معاشرے کا فرد ہوں۔ میں جانتا ہوں عام لوگ کیا باتیں کرتے ہیں۔ تم مجھے مجاہد سمجھ رہی ہو، وقت آیا تو معلوم نہیں میں کیا کروں گا۔ اتنا ضرور ہے کہ میں محاذ سے باغ نہیں جاؤں گا، لیکن میں تمہیں صاف الفاظ میں بتا دیتا ہوں کہ میں فوج میں کسی قومی یا ملکی جذبے سے بھرتی نہیں ہوا
نہ میں نے کبھی ایسا نعرہ لگایا ہے کہ میں اپنے وطن کی آن پر جان قربان کر دوں گا۔ یہ تاریخی ناولوں کے مکالمے ہیں جو میں نے نہ بولے ہیں نہ بولوں گا۔ آپ کی یہ باتیں سن کر میرے دل کو تکلیف سی ہو رہی ہے، وینا نے کہا۔ ہوگی، عثمان نے کہا، میری خاطر تھوڑی سی تکلیف برداشت کر لو۔ میں چاہتا ہوں کہ جو کچھ ہوں وہ تمہیں ایک ہی بار بتا دوں۔ میں تمہیں کسی غلط فہمی میں نہیں رکھنا چاہتا۔ یہ تو تمہیں معلوم ہوگا ہی کہ ملٹری سروس ہمارے خاندان کی روایت ہے۔ میں یہ کہنے سے بھی نہیں جھجکوں گا کہ ہمارے گھر میں اب بھی انگریزوں کی تعریفیں ہوتی ہیں۔ میں اپنی مرضی سے فوج میں نہیں گیا، یہ میرے ابو کی خواہش تھی، بلکہ حکم تھا جو میں ٹال نہیں سکتا تھا۔ آپ ٹال سکتے تھے، وینا نے کہا۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ آپ ماں باپ کے اکلوتے بیٹے ہیں اور آپ اپنی ہر بات منوا لیتے ہیں۔ اگر آپ یہی ضد لے بیٹھتے کہ فوج میں نہیں جانا تو آپ کے والدین آپ کو فوج میں نہ بھیجتے۔ تم نے جو سنا ٹھیک سنا تھا، عثمان نے کہا، لیکن میں نے کچھ اور بھی سوچ لیا تھا۔ تم میری عقل مندی کی تعریف کرو کہ میں نے کتنی دور کی سوچی تھی۔ سوچی یہ تھی کہ ابو سے میں نے کچھ وصول بھی کرنا تھا۔ تم نہیں جانتی کہ ان کا دماغ فوجی ہے اور وہ سختی کرنا بھی جانتے ہیں۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ میں اپنی تنخواہ میں سے یہ عیش و عشرت کر سکتا ہوں؟ میں جتنی تنخواہ فوج سے لیتا ہوں اس سے 1.5 گنا زیادہ وظیفہ ابو یا امی سے بٹور لیتا ہوں۔ پھر یوں کہیں کہ آپ بگڑے ہوئے شہزادے ہیں، وینا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اور میں یہ بھی کہہ سکتی ہوں کہ آپ کو آگے جانا پڑا تو آپ توپ کے گولے کا دھماکہ بھی برداشت نہیں کر سکیں گے۔ آگے جانے کی نوبت ہی نہیں آئے گی، عثمان نے کہا۔ ابو نے میرے ساتھ وعدہ کر رکھا ہے کہ لڑائی کی صورت میں وہ مجھے سینٹر میں ہی رکوا لیں گے یا ان کے اثر و رسوخ سے مجھے چھاؤنی کی ہی کسی ڈیوٹی پر لگا دیا جائے گا۔ وینا کا سر جھک گیا اور اس نے کچھ بھی نہ کہا۔ کیوں وینا؟ عثمان نے وینا کی ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھ کر اس کا سر اوپر کرتے ہوئے کہا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ یہ ایسا مسئلہ نہیں جس کے متعلق اتنا زیادہ سنجیدہ ہو گئی ہو۔ ایک بات بتائیں عثمان صاحب، وینا نے پوچھا، کیا فوج میں تمام افسر یا زیادہ سے زیادہ افسر آپ جیسے شہزادے ہی ہیں؟ نہیں، عثمان نے جواب دیا، شہزادے بھی ہیں اور وہ مجاہد بھی ہیں جن کا امیج تم نے اپنے ذہن میں بٹھا رکھا ہے۔ وہ لڑنے مرنے کے لیے بھرتی ہوئے ہیں۔ وہ سب مڈل کلاس فیملیوں کے سر پھرے نوجوان ہیں۔ ان کی موجودگی میں اگر چند ایک افسر شہزادے بنے رہیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہم پلے بوائے پڑھتے ہیں اور ہم پلے بوائے سوسائٹی کے لوگ ہیں۔ ہم عیش کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں اور عیش و عشرت کرتے ہی دنیا سے اٹھ جائیں گے۔ ہمیں مرنے کی کوئی جلدی نہیں۔ اس ملک کو دشمن سے بچانے کے لیے بہت سے لوگ موجود ہیں۔ ایک بات پر مجھے بہت افسوس ہوتا ہے، وینا نے کہا، وہ یہ کہ آپ مڈل کلاس کی بات اس طرح کرتے ہیں جیسے ملک کی چوکیداری اسی کلاس کی ذمہ داری ہے، لیکن یہی وہ کلاس ہے اور اس کے نیچے کے غریب لوگ ہیں جو انسانی حقوق سے محروم ہیں۔ میں ان لوگوں کو مظلوم کہا کرتی ہوں، لیکن ملک پر جب بھی مصیبت کا وقت آیا تو یہی فریب خوردہ مخلوق ملک کے کام آئی۔ تم کیسی دقیانوسی باتیں کرتی ہو وینا، عثمان نے کہا۔ تم مڈل کلاس کی لڑکی تو نہیں، میں حیران ہوں کہ تم ایسی باتیں کر رہی ہو۔ تم اپنی کلاس کے وقار کا خیال رکھو۔ اس ملک کی لیڈرشپ ہمارا حق اور ہمارا وصہ ہے۔ میری برادری میں اس وقت بھی 4 MNA ہیں اور 2 منسٹر رہ چکے ہیں۔ تمہارا خاندان بھی سوشل سٹیٹس میں کچھ کم نہیں۔ لیکن عثمان صاحب، وینا نے کہا، میں یہ نہیں بھول سکتی کہ میں مسلمان گھرانے کی لڑکی ہوں۔ میں اپر کلاس کی لڑکی تو ہوں، لیکن جب یہ خیال آتا ہے کہ میں اسلام کی پیروکار ہوں تو میری نظریں اپر سے لوور کلاس میں گر جاتی ہیں۔